बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिहम्दिहि ताला साबरिया इस्लामिक लाइब्रेरी में पिछले दर्स में हमने शौहर के हकूक़ के बारे में बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहर को क्या हकूक़ अता फ़रमाए हैं। आज के हमारे इस दर्स में हमारी गुफ्तगू जो है वो बीवी के हकूक़ के हवाले से है। और मैंने पिछले दर्स में ये अर्ज़ की थी कि ज़रूरत इस बात की है कि शौहर के हकूक़ बेटियों को समझाए जाएं। इसी तरह से ज़रूरत इस बात की है कि बीवी के हकूक़ बेटों को समझाए जाएं। मैं कुरान और हदीस के ऊपर बात करने से पहले हमारे मुआशरे में एक दोगला रवैया और पॉलिसी जो है उस पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। उर्दू के एक नक्काद है, तंज़ व मज़ाह के हवाले से उनका बड़ा नाम है। वो लिखते हैं कि अगर मियाँ बीवी आपस में खुश रहते हो तो पूरा ख़ानदान नाराज़ रहता है कि ये लड़का लड़की के पीछे चल पड़ा, लड़की वाले सोचते हैं लड़की लड़के। ये कोई नहीं देखता कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी का मकसद बयान किया था कि अज़वाज अल्ली तस्कुनु इलैहा, के शादी इसलिए है कि दोनों सुकून से रहें। तो ये हमारा मुद्दा ही नहीं होता। हमारा मुद्दा ये होता है, हमारी अक्सरियत का सोचना ये होता है कि हमारा बड़ापन ज़ाहिर हो। तो ये मैंने पिछले दर्स में भी तवज्जो दिलाई थी कि खुदारा दीन को अपना नुक्ता नज़र बनाएं, दीन के मुताबिक सोचने की आदत डालें कि हमारा दीन क्या कहता है। आज की बात जो है अगर इस हवाले से शुरू की जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने पाक कलाम के अंदर जो हमें अता फरमाया, फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना। ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनियावी ज़िंदगी में भलाई नसीब फरमा और उखरवी ज़िंदगी में भलाई नसीब फरमा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनियावी ज़िंदगी में भलाई से मुराद नेक औरत है, नेक बीवी है। ये मैंने इसलिए शुरू में अर्ज़ कर दिया कि औरत के बतौर बीवी, बतौर ज़ौजा इस्लाम ने हकूक़ रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन औरत को भी ज़ौजा बनना चाहिए। जिस तरह पिछले दर्स में हमने अर्ज़ किया था कि शौहर को भी शौहर होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। इसी तरह हमारा असल जो मसला है ना आज के मुआशरे का, उसमें एक बुनियादी वजह यह भी है कि हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, फ़राइज़ की बात नहीं करते कि मेरी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, मेरा हक़ ये है लिहाजा मुझे दो, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। अब देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमद दुनिया मताउन वलैसा मिन मताइद दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया जो है ना ये सामान है इस्तेमाल के लिए, बरतने का सामान है, यानी दुनिया में जो कुछ भी है इंसान उसको अपने इस्तेमाल में लाता है। फरमाया वलैसा मिन मताइद दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिहा, और अच्छी औरत से बढ़कर, नेक बीबी से बढ़कर दुनिया का कोई सामान नहीं। जिस तरह मैंने पिछले दर्स में भी तवज्जो दिलाई थी कि तुमने नेक औरत को तलाश करना है निकाह के लिए, फिर आगे बात बनेगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब इस हदीस के ज़िमन में, जिस तरह मैंने पहले आया मुक़द्दसा बयान की, फरमाते हैं कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ए खुदा हमको दुनिया में नेक बीवी दे। अब देखें रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, कुरान में तो है कि ए पाक परवरदिगार हमें भलाई नसीब फरमा। तो आप फरमाते हैं, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़ी जो भलाई है ना वो नेक बीवी है। कैसे?
اگر عورت نیک ہے تو آپ کی پوری نسل نیک ہے، اس کے نیک ہونے سے آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ نیکی کی راہ پہ چلے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، مسند صحابہ کی ہے، یہ میں اس لیے شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عورت کے حقوق میں سے بھی ہے اور عورت کے فرائض بھی کچھ بیان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اب ہم معاشرے میں مرد حضرات کا ایک طبقہ ایسا بھی دیکھتے ہیں، لوگوں پہ مال نچھاور ہو رہا ہے، ان کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی بیوی اپنے بچے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، کہ یعنی اکثریت مرد حضرات میں یہ بگاڑ بھی آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، کہ وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا لباس دیکھیں گے لوگ، ہمارا یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے۔ دانشور حضرات فرماتے ہیں کہ جب کوئی دانشور دیکھتا ہے نا کسی بندے کو، تو اس کے بچوں کا لباس دیکھتا ہے، اس کی بیوی کا لباس بھی دیکھتا ہے کہ یہ بطور مرد کیسا ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین۔ اب اس کے اوپر کوئی بات کرے، آج کے معاشرے میں جس طرح کا دوگلا رویہ اور لوگوں کی رسمیں لے کے ہم لوگ چلتے ہیں، جی وہ دیکھو جی وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، وہ کام کروا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا اس نے چارپائی اٹھائی تھی۔ اللہ کے بندے، بیوی بیوی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے کہ جس طرح سے تم کہہ رہے۔ فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین رویے والا۔ اب اس سے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اس موضوع پہ کہ بیوی کا حق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح کی یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دو نکاح کرنے والوں کی طرح تمہیں کوئی محبت کرنے والا نظر نہیں آئے گا، کہ جیسے دو نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، ایسا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ ہم تو آج تک سنتے آئے ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا۔ بزرگان دین نے فرمایا خدا کے بندو، ماں بھی محبت کرتی ہے تو اپنے خون کی وجہ سے، اپنی اس مشقت کی وجہ سے کہ میں نے 9 ماہ اس کو اپنے شکم میں سنبھالے رکھا ہے، میں نے اس کی آب یاری کی، اس کو دودھ پلایا۔ فرمایا یہ نکاح کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زبان سے بنتا ہے، زبان سے ٹوٹتا ہے، لیکن جو باندھنے والے باندھتے ہیں وہ آخری سانسوں تک لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا اس میں سوائے زبان کے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بندے کا رشتہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے جتنا خلوص اور اخلاص اس میں ہے وہ کسی دوسرے رشتے میں نظر نہیں آتا، کہ دوسرے رشتوں میں خون کے رشتے ہیں، دیگر معاملات ہیں۔ فرمایا اس میں 2 اجنبی اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی، وہ کہتی ہے میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی، میں نے تمہیں قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں قبول کیا۔ تو فرمایا وہ ایسے قبول کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ جانتے ہیں۔ یہ فرمایا میرے محبوب نے، فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر تمہیں 2 محبت کرنے والے نہیں ملیں۔ اور دیکھیے حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا بارگاہ رسالت مآب میں، اس نے آ کے سوال کیا ما حق المرأة علی الزوج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے، یعنی عورت کے حقوق کیا ہیں بطور بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یطعمها اذا طعم، فرمایا جب خود کھائے اس کو بھی کھلائے، وان یکسوها اذا اکتسا، جب خود پہنے اس کو پہنائے۔ کیا مطلب؟ جب اپنے لیے لباس لائے تو اس کے لیے بھی لباس لائے۔ ولا یضرب الوجہ،
فرمایا چہرے کے اوپر نہ مارے، ولا یقبح، اس کو برا نہ بولے، ولا یہجر الا فی البیت، فرمایا اس کو گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑے۔ اب حدیث کے انہی پوائنٹس کو لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا ان یطعمھا اذا طعم، مراد کیا ہے کہ جیسا کھانا خود کھائے ویسا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرتا ہے، گھر میں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ جا کے لذیذ سے لذیذ اور مہنگے سے مہنگے کھانے کھانے کا شوق ہے، لیکن بیوی کا خیال نہیں۔ دوسری طرف دیکھیے، ہم ہیں افراط و تفریط میں پڑے ہوئے، کہیں پہ مرد حضرات غلط کر رہے ہیں، کہیں پہ خواتین کر رہی ہیں۔ اب پہلا جو پوائنٹ تھا حدیث کا، اس میں مرد حضرات کوتاہی میں کہ وہ باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں، خواتین کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے کہ یار میں یہاں پہ کھانے کی بجائے اپنے گھر میں جا کے کھاؤں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، فرمایا جب اپنے لیے لباس بنوائے تو خاتون کے لیے بھی لباس بنوائے۔ اب یہاں پر مرد حضرات مظلوم ہیں، خواتین ظلم کرتی نظر آتی ہیں۔ مرد حضرات ایک ایک لباس میں کئی فنکشن جو ہیں ان میں شمولیت کر لیں گے، اٹینڈ کر لیں گے، لیکن خواتین کہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب ان کو بھی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ادھر بھی کہ جب مرد اپنے لیے کرے تو بیوی کے لیے کرے، کہ یہاں پر بھی افراط تفریط نہیں ہونا چاہیے، کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولا یضرب الوجہ، عورت کے چہرے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، کہ جس طرح پچھلے درس میں بات ہو چکی کہ مرد کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب عورت سے اس کو خدشہ ہو کہ یہ وفا کا بندھن توڑ رہی ہے، یہ اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہے، اس وقت اس کو سمجھائے، اس کو گھر میں تنہائی دے، اس کے بعد اس کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی ایسی ضرب کہ جو نشان نہ چھوڑے، اور وہ بھی چہرے پہ نہیں۔ فرمایا ولا یقبح۔ اب دیکھیے معاشرے میں ایک یہ بھی بگاڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا نہ کہو۔ اب ہمارا طبقہ اگر یہ حدیث کا نقطہ سمجھ لیں تو ان کا بڑھاپا آسان ہو جائے۔ بڑی اہم چیز ہے، میرے محبوب کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا، جوامع الکلم، آپ کو یہ وصف عطا فرمایا جوامع الکلم کا۔ اس کا مطلب ہے بات مختصر ہو لیکن اس کی گہرائی بڑی ہو۔ آپ نے اتنی سی بات کہی کہ بیوی کو برائی سے تعبیر نہ کرو، کہ بات بات پہ اسے تم یہ بھی غلط ہو، تم وہ بھی غلط ہو، تمہارا یہ بھی غلط ہے، تمہارا وہ بھی غلط ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عورت مرد کے سامنے خاموش رہتی ہے، لیکن کھانا بناتے، کپڑے دھوتے، صفائیاں کرتے، بچوں کے سامنے وہ اپنا دکھڑا روتی ہے۔ اب بچے سیکھ رہے ہیں کہ باپ ماں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اس کے لاشعور میں وہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، پھر باپ اس کی نگاہ میں اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ اب دیکھیں بزرگوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں جی ہمارے بچے آج ہماری سنتے ہی نہیں، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہیں حدیث کے یہ جو نکات ہیں کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورت کو بلا وجہ تم برا بلا نہ کہو، کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے۔ اور تیسری چیز دیکھیے، فرمایا ولا یہجر الا فی البیت، عورت کو گھر کے سوا کہیں تنہا نہ چھوڑو۔ اب سوچنے والی بات ہے، اسلام تو عورت کو گھر کے علاوہ ہجرت کی تنہائی کی اجازت نہیں دے رہا، تو جو مرد حضرات اہلیہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جاؤ ان سے پیسے لے کے آؤ وگرنہ اس گھر میں نہ آنا، جاؤ یہ کر کے آؤ وہ کر کے آؤ، یہ شرائط پوری کرو وگرنہ میرے گھر میں نہ آنا، وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں؟
ہم اپنی طرف سے اس وقت عورت کے لیے کھڈا کھود رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں میرے محبوب نے تو قیامت تک کی چیزوں کو دیکھا ہے، ان سے آگاہ کیا ہمیں کہ ایسا نہ کرنا ایسے ہو جائے گا، ایسے نہ کرنا ایسے ہو جائے گا۔ اس محبوب خدا نے ہمیں بتلایا، فرمایا عورت کو گھر سے نہ نکالنا۔ آج یہ ہماری اکثریت جو ظلم زیادتی کر رہی ہے کہ یہ مانتی نہیں، اس کو میکے چھوڑا، جب اس کا دماغ ٹھیک ہوگا تب لے آئیں گے۔ اگر عورت اسلام کے حقوق ادا کر رہی ہے، آپ معاشرتی ہندوانہ سوچوں کو لے کے گھر سے عورت کو نکال رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کا بڑھاپا مشکل میں پڑنے والا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی اولاد ہی آپ کا سب سے پہلا حریف ہوگا، آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا آپ کا دشمن ہوگا۔ کیوں؟ جب ہم نے عورت کو وہ مقام نہ دیا جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات میں ہمیں عطا فرمایا، تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے پچھلے درس کے اندر ہم نے بات کی تھی الرجال قوامون علی النساء کی، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے اوپر افسر بنایا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اسی طرح دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اوپر وضاحت فرمائی اور مردوں کو حقوق عطا فرمایا نا، اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، تو آخر پہ آپ نے فرمایا الا، یاد رکھنا، وحقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اگر تم عورتوں کے اوپر افسر ہو نا، ذمہ دار ہو، تو یاد رکھو ان کے بھی حقوق ہیں۔ حق کیا؟ فرما ان تحسنوا الیہن، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، فی کسوتہن وطعامہن، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، کس چیز میں؟ لباس کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے۔ اب ایمانداری سے سوچیں، بات میں کسی ایک فرد کی نہیں کر رہا، معاشرے کے اکثریتی طبقے کی کر رہا ہوں۔ کتنے افراد ہیں، کتنے خاندان ہیں جو عورت کی ڈائٹ کے اوپر توجہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ میں کڑوی کسیلی بات کر، عورت حاملہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ عورت جب ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہو تو اس نے کیونکہ بچے کو بھی پرورش کے مراحل سے گزارنا ہے، تو اس کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اگر ایک لڑکا اپنی بیوی کے لیے پھل لے کے آئے، مزدور ہے یا اس کی کوئی فکس آمدن ہے کہ وہ سب کے لیے نہیں لا سکتا، اگر کوئی غلطی سے صرف بیوی کے لیے وہ فروٹ لے آئے، دودھ لے آئے، تو ہمارا معاشرہ اسے تانے دیتا ہے، تمہیں ماں بھول گئی، تمہیں فلاں بھول گیا، تمہیں بہنیں یاد نہیں رہیں، انہوں نے آدھی زندگی تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، تمہیں آج بیوی کی فکر ہے، ان کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی قباحتیں ہیں۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دین نے کہا کہ ایک ایک بچی جس کے بھی نکاح میں جائے گی یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب جو اس کی بہنیں ہیں، اگر وہ کسی کے بیوی ہے تو وہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا وہ ذمہ اٹھائے۔ اگر عورت کے حقوق کی بات کی جائے تو اس کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے مال کے لحاظ سے، ایک مال سے ہٹ کے۔ مال کے لحاظ سے جو سب سے پہلا حق ہے عورت کا، اس پر ظلم کرنے میں پیش اس کے والدین ہیں۔ بطور بیوی جو خاتون کا سب سے پہلا حق ہے وہ ہے حق مہر، کہ عورت کو نکاح کے وقت شوہر کے اوپر لازم کیا گیا کہ تحفہ دینا، اتنے سے نیچے نہیں دینا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو بچی کا ہاتھ لگواتے ہیں اکمار کو، نہ جی نہ ہم میں نہیں لیتے، کیوں جی وہ کہیں یہ نہ سمجھیں یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جب دودھ پلائی کی رسم کرتے ہو تب تمہیں یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ ہم کھاتے پیتے ہیں یا بھوکے ننگے ہیں؟ یقین جانیے بڑا تلخ تجربہ ہے میرا کہ میں نے کئی جگہ پہ احباب سے کہا کہ یار اس طرح کرو، حق مہر بڑھاؤ،
دودھ پلائی کام کرو، تم لڑکی والے ہو، لڑکی کی عزت بناؤ کہ جس کی شادی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ صاحب خاموش رہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جانے، آپ کے مسائل جانے، ہماری ذمہ داری تو بتلانا تھا، آگاہ کرنا تھا کہ عورت کو عزت دو بطور بیوی، کہ یار یہ تمہاری بیوی ہے، تم سالی کو 10,000 20,000 30,000 50,000 دے رہے ہو، ذمہ داری تمہارے اوپر اس کی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے گناہ گار جو ہیں اس کے والدین ہیں، جو کہتے ہیں بیٹا ہاتھ لگا کے واپس کر دو۔ یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچی کا حق ہے، اس کے پاس رہے، تربیت ہو لوگوں کی۔ اب وہ ہاتھ لگاتے لگاتے، عزت بناتے بناتے، معاشرے کا رواج ہے۔ نکاح پڑھاتے وقت مجھے چند ایک مرتبہ تو ایسا بھی سامنا ہوا کہ میں نے کہا کہ لڑکی رکھے، تو لوگوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ سے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، حالانکہ یہ تو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں، ہمارے لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ خالصتاً عورت کا پہلا حق ہے اور شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفہ دے۔ اور حق مہر کے حوالے سے صرف اتنی سی بات عرض کرتا چلوں کہ حق مہر ایسا حق ہے، فرمایا بیوی کو حق مہر دیتے وقت تمہیں محسوس ہوا یا زندگی میں کسی موڑ پہ تمہیں محسوس ہوا یار میں نے حق مہر تھوڑا دیا تھا، فرمایا اب بھی حق مہر میں اضافہ کر سکتے۔ یہ میں ان ساتھیوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کے کئی کے بزرگ آگے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، وہاں پر انہوں نے 2-4 ہزار 5,000 حق مہر رکھ دیا۔ اب لڑکا جو ہے وہ اتنا ہے کہ مہینے کا 50,000 کما رہا ہے، تو وہ چاہ کے بھی نہیں دے پاتا کہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے۔ تو فرمایا اس کو اجازت ہے وہ جب گھر میں آئے بیوی کو بعد میں کہے کہ یہ بھی تمہارا حق مہر ہے۔ اسی طرح اسلام نے جو دوسرا مال کے لحاظ سے عورت کا حق رکھا، فرمایا مالی اخراجات جتنے بھی آئیں گے، چاہے عورت امیر ہو، چاہے عورت امیر ہو کہ وہ اپنا بینک بیلنس رکھتی ہو، اپنا کاروبار ہو یا اس کی جائیداد ہو، فرمایا جو مرضی ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کا لباس، یہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، ضروری، فضول نہیں۔ اب ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ہر ماہ 3 سوٹ چاہیے، 4 سوٹ چاہیے۔ اب مرد جو ہے وہ کمانے والا روز کا 500 سے 1000 روپیہ، وہ کہ میں نے روز جو ہے وہ مٹن بیف کھانا ہے، میں نے چھوٹا گوشت کھانا، بڑا گوشت کھانا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جیسا کھانا وہ کھائے گا ویسا اس کو کھلائے گا، جیسا قیمتاً لباس وہ پہنے گا اسی قیمت کا لباس اس عورت کے لیے بھی اس کے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے خواتین کو اپنے حقوق کے حوالے سے کہ مرد کو تکلیف دینا بھی منع ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، شریعت سے ہٹ کے معاشرتی اصولوں کے مطابق ہم آج بذات خود اپنی بچیوں کے گھروں میں حرام مال لانے میں پیش ہے، اپنی بیٹیوں کو حرام کھلانے میں پیش ہیں۔ کس طرح سے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ بچی سے کہا جاتا ہے تم اس سے کہو اتنے پیسے لاؤ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمارے میں رسم ہے جی۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، بیٹا ہو گیا تو ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کے یہ مسائل مجھ تک پہنچے، جی وہ آپ صاحب میرے سسرال والے کہتے ہیں لو جی تم نے ہماری بیٹی کی عزت ہی نہیں رکھی، بیٹا ہوا ہے فلاں نے تو اس کو کنگن پہنائے تھے، فلاں نے دلہن کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ اب ایک مزدور طبقہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب یہاں پر ہم مرد کو مجبور کر رہے ہیں حرام رزق کی طرف کہ نہ جی نہ ہماری ناک نہیں رہتی۔ یہ معاشرتی مسائل ہیں۔ اسی طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم لڑکی والوں کی بھی دوڑ لگواتے ہیں، لڑکے والوں کی بھی، وہ جی اتنے لباس بچے کے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ مرد کے اوپر ہم نے یہ بھی فضول لغویات ڈالی ہوئی ہیں، جی وہ جب میرے گھر آنا نا آپ نے تو اتنے کلو مٹھائی لے کے آنا، ہم نے اپنے ساری بہنوں میں دینی ہے، خالہ پھپھو فلاں 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 فلاں۔
وہ مرد بیچارہ اس عورت کے کھانے پینے کا ذمہ دار تو ہے، اس کی ڈائٹ کا تو ذمہ دار ہے، لیکن اس کے پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب ان چکروں میں ڈال کے ہم نے مرد کو مجبور کر دیا، یا تو وہ 2 نمبری کرے گا، رشوت وغیرہ یا سود پہ قرضہ وغیرہ، یعنی کسی نہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوگا تو غلط راہ پہ چلے گا۔ اب ایک طرف ہم نے اسے مجبور کر کے غلط راہ پہ لگا دیا، دوسری طرف عورتیں روتی ہیں ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے۔ تو جب بھی دین سے ہٹو گے کسی نہ کسی کھڈے میں جا گرو گے۔ تو صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حدود کے اندر اندر رہا جائے۔ تو خدا را یہ بات یاد رکھیے کہ فضولیات، بری رسمیں، ان کو چھوڑیے، دین کو اپنائیے۔ اب دیگر حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو حق دیکھے کیسے کیسے عظیم دیے ہیں۔ فرمایا اگر کسی نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تو ہر بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی ایک کا نہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ یہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ کتنا انصاف ہو؟ فرمایا ایسا انصاف ہو کہ کھانے میں بھی انصاف ہو، رہائش میں بھی انصاف ہو، لباس میں بھی انصاف ہو، حتیٰ کہ دن رات میں بھی انصاف ہو۔ کہ یہ نہیں کہ ایک بیوی کے پاس پورا ہفتہ رہے، دوسری بیوی کے پاس 1 دن رہے یا چند گھنٹے جائے، ایک کے لیے لباس کا معیار اور دوسری کے لیے لباس کا معیار اور۔ فرمایا اگر تم نے 2 شادیاں کرنی ہیں یا زائد کرنی ہے تو تمام کے لیے انصاف کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے، غیر انسانی یا عدل سے ہٹی ہوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک بیوی ہے تو میں نے لوگوں کو ایک بڑی بری قباحت میں دیکھا۔ کیا قباحت ہے؟ مرد حضرات عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ کیسے؟ جی میں تو اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، پینا بھی دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ کہ زبان سے زخم لگائے جاتے ہیں نا، وہ بڑی مشکل سے بھرتے ہیں۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میری بیوی میرے سامنے بیٹھ کے اپنے سابقہ کسی پسند ناپسند کی، منگیتر کی، کوئی اس طرح کی بات چیت کرے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ وہ خواتین کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ بھی چاہتی تھی کہ میرا اس سے رشتہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اپنے عشق معاش کے حتیٰ کہ گناہوں کی گواہیاں، دگنا گناہ۔ ایک تو گواہ بنا رہا ہے گناہ کے اوپر کہ میرا اس سے بھی تعلق تھا کسی زمانے میں، دوسرا عورت کو اذیت دے رہا ہے۔ اسی طرح عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یار جس طرح ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے اپنے کسی کزن کے سامنے ڈیگریڈ کرے کہ آپ سے تو میرے خالو کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، اچھا ہوتا میں ادھر کر لیتی، یہ کر لیتی، وہ کر لیتی، جس طرح کئی خواتین اس طرح کے گلے شکوے کرتی بھی ہیں۔ تو اسلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بھی اچھے سے چلو۔ کیوں؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے ان کو بھی تم ہی سے بنایا ہے۔ جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اسی طرح ان کے ساتھ بھی اچھے سے چلو۔ اور رہی بات ایک جو بڑا المیہ ہے مرد حضرات کا کہ خاتون ساری باتیں نہیں مانتی، وہ اپنی بھی منواتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو بھئی میں نے پچھلے درس کے شروع میں کہا تھا کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس رشتے کو اگر نبھانا ہے تو اس میں مودت اور رحمت، محبت اور رحمت یعنی رحم دلی، یہ 2 جذبے ہوں گے تو شادی کا بندھن قائم رہے گا، وگرنہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت
तुकीमुहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल अवजा फस्तौसु बिन निसा। बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक है, ये मुस्लिम शरीफ में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान का मफ़हूम कुछ इस तरह से है। फरमाया, लोगों बीवियों के मुतल्लक नेकी की वसीयत को कबूल कर लो कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ, बीवियों के साथ अच्छे से पेश आना। क्यों? फरमाया, खुलिकत मिन दिलाइन, इनको पसली से तख्लीक किया गया और पसली टेढ़ी है। फरमाया, अगर मैं हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया फ़इन ज़हबता तुकीमुहु, अगर तू इसको बिल्कुल सीधा करने के चक्कर में होगा ना, जिस तरह हमारा एक तबका कहता है जी मैं इसको करूँगा सीधा, मेरे महबूब ने फरमाया तुम सीधा नहीं कर सकते। अगर सीधा करना चाहोगे क्या होगा? कसरतहु, तुम उसे तोड़ दोगे। तोड़ना मर्दानगी नहीं है, निभाना मर्दानगी है। फरमाया व इन तरकतहु लम यज़ल आवज, और अगर तुम उसको बिल्कुल भी छोड़ दोगे कि बस जी ठीक है जी ये टेढ़ी पसली है, इसने सीधा तो होना नहीं, इसको कुछ कहना ही नहीं, फरमाया वो भी गलत है। फस्तौसु बिन निसा, फरमाया अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मतलब क्या है कि औरतों के साथ कंप्रोमाइज करके चलो, जहाँ तक हो सके इनके साथ चलो। अब इसके ऊपर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, यानी इसे इसकी हालत पे रहने दो, इसकी बदखुल्की और नाशुक्री जो है इसको बर्दाश्त करो और अपना काम निकालो। क्यों? इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता। वो तुम्हारे घर की वज़ीर है, वो तुम्हारे घर की मुंतज़िम है कि उसके बगैर तुम्हारे घर का निज़ाम ही नहीं। अब अगर इसको सादा लफ्ज़ों में घरेलू ज़िंदगी के हवाले से अर्ज़ करूँ, एक बंदा वो बीवी को सीधी करने के चक्कर में है, बीवी उसके जाने के बाद कोई उसका रिश्तेदार आ जाए, उससे सीधे मुंह बात ना करे कि उधर ज़ोर ना चलेगा इधर ज़ोर चला लेगी। आप देखें घरों में क्या हो रहा है कि जो बीवी को सीधा करने के चक्कर में है वो माँ को टेढ़ा कर बैठते हैं कि औरत जो है वो माँ से टेढ़ी हो जाती है, औलाद से टेढ़ी हो जाती है कि ठीक है मैं तो हूँ ही बुरी, तो फिर आ जाए जो आता है। तो वो घर को तबाह करने वाली बात है। और इसका अंजाम क्या होता है? आप में से हर कोई जी शऊर जानता है कि अगर इस तरह के मामलात में मर्द हट दर्मी पे आ जाए तो बिल आखिर तलाक है। तलाक के अलावा इसका कोई हल नहीं निकलता कि जो कुछ आज हमारे मुआशरे में हो रहा है। और हमारा वो तबका कि जो मूँछों को ताव देता है और कहता है जी बीवी तो पाँव की जूती है, उनके लिए किसी दानश्वर की एक बात अर्ज़ करता चलूँ। कोई बज़म सजी थी, वहाँ पर किसी ने इसी तरह से कहा, उसने कहा बीवी तो पाँव की जूती है, मैंने तो इसको इस तरह रखा है। तो वो वहाँ पर जो दानश्वर था उससे किसी ने जाके कहा कि हज़रत फ़लाँ बंदा तो इस तरह कहता है बीवी को, तो आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा अगर बीवी जूता है तो उसके साथ तो पाँव ही होता है, तो बंदे की अपनी कदर फिर पाँव बराबर है। फरमाया ये आपके इख्तियार में है, बीवी को जूता बना के तुम जूते के साथ लग के रहो, या तुम बीवी को मलका बना लो, या तुम बीवी को मलका बना लो और ख़ुद बादशाह बन के रहो। कि तुमने इज्जत देनी है, इज्जत लेनी है, तुमने रुसवा करना तो रुसवा हो जाना। उसको गिराने के चक्कर में खुद भी गिर जाओगे। तो खुदारा इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारा दीन ख़वातीन के साथ पेश आने के हवाले से, बीवी के हवाले से देखिए ज़रा कहाँ तक है। हमारा दीन क्या कहता है? फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, सूरह बकरा आयत नंबर 229। तलाक़ के हवाले से वहाँ पर बातचीत चल रही है। मैं मौजू के हवाले से फ़कत जो अर्ज़ है वो करना चाहूँगा। फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, अगर तुमने औरत को एक तलाक दी है ना, तुम रखना चाहते हो, या तुमने 2 तलाक़ें दी हैं तुम रखना चाहते हो, तो फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ़, तो उसको मारूफ़ यानी अच्छे तरीके से रखना है, पिछली बातों के ताने नहीं देने, गिले शिकवे नहीं करने। औ तस्रीहुम बिइहसान,
اور اگر اسے چھوڑنا بھی ہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑنا۔ اب بتلائیے وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے بھی نہیں رکھیں گے بھی نہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن کی سمجھ ہے کہ دین تو ہمارا کہتا ہے طلاق بھی دینی ہے نا تو اچھے طریقے سے دو، لیکن ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ عورت کا اگلا حق قرآن نے جو بیان کیا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اگر اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں اور وہ غلط چل رہی ہے تو اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ تم نے کرنا ہے۔ اب ایمانداری سے سوچئے ہمارا کتنا طبقہ ہے جو اس چیز کو لے کے چل رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری بیوی غلطی سے نہیں نہ دین کو جانتی تو تمہاری ذمہ داری ہے اسے دین سکھاؤ۔ اب آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں ایک اہم چیز کہ عورت بے وفائی نہ کرے۔ مرد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مرد نے بے وفائی کی تو موت سے پیچھے اس کی بھی سزا نہیں، کہ قرآن نے کیا کہا، فرمایا اگر کوئی کمارہ کرے گا زنا تو اس کو تو 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر کوئی شادی شدہ حدود پھلانگے گا وہ زنا کرے گا تو فرمایا اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو عورتوں کے سامنے اپنے عشق معاشقے کی باتیں کرتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ دین نے عورت کے جذبات کا، بلکہ کہنا چاہیے اگر ہم پچھلے درس کو اور اس کو دیکھیں کہ دین نے دونوں کے جذبات کا بڑا خیال کیا۔ اللہ رب العزت ہم کو دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔